बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, मुहर्रमुल हराम के हवाले से हमारे प्रोग्राम का आज दूसरा हिस्सा है और हम वाक़या करबला पर गुफ्तगू कर रहे थे। कल हमने इस पर बात की थी, आज मज़ीद इस पर गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, दौरे हयात आएगा कातिल क़ज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। नाज़रीन, ये जो इतना बड़ा सानहा पेश आया, इस सानहा के बाद अहले बैत में से लोगों ने कुर्बानी दी। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनका ख़ानदान शहीद हुआ, और किस हाल में शहीद हुआ वो हमारी तारीख़ का हिस्सा है। लेकिन क्या हम उस तारीख़ को सिर्फ़ पढ़ कर और उस तारीख़ को सिर्फ़ याद करके और रोना धोना करके ख़ामोश हो जाएं, या फिर उस तारीख़ से सबक हासिल करते हुए आइंदा के लिए हमारा पैगाम है, या जो हमारी स्ट्रगल है, या जो हमारी मेहनत है, उसको इस अंदाज में होना चाहिए कि वो हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का पैगाम आगे लेकर चलें। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, कि फ़क्र खानकाही है फ़कत अंदोहो दिलगीरी। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सुन्नत हर दौर में ज़िंदा करनी होगी। हर एक वक्त का अपना एक यजीद है, हर एक दौर में हुसैन बेगुनाह शहीद है। नाज़रीन, इसी सिलसिले में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे इंजीनियर हाफिज़ सैयद अशरफ अली मदनी साहब। मैं एक बार फिर उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए और गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। इंजीनियर साहब, हमें बताइएगा कि ये सानहा तो पेश आ गया और इस सानहा का हम तज़किरा भी करते हैं, और मौलाना मोहम्मद अली जौहर की ये बात भी तज़किरा करते हैं कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। तो आज के ज़माने में इस सारे वाक़े का पैगाम क्या है और मुस्तक़बिल के हवाले से इसमें से क्या मैसेज मिलता है? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। ये नाज़रीन मोहतरम के समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसको कुरान और सुन्नत के तनाजुर में हम देखें। यानी वो बातें पहले हमारे ज़हन में दोबारा आनी चाहिए जिन पे कुरान और हदीस में बार बार जिक्र हुआ और बहुत ज़ोर दिया गया है। वो बुनियादी बातें हैं और इस कायनात में और इस ज़िंदगी के बुनियादी हक़ाइक़ हैं जिसको हर मुसलमान को समझना चाहिए और उसकी बुनियाद पर अपनी ज़िंदगी की तामीर करनी चाहिए। वो बुनियादी बात तो बहुत वाज़ेह है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाया। आप देखें, सूरह बकरा में उसकी बिल्कुल आगाज़ में कर दिया, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, कि अल्लाह ताला ने इस कायनात का नज़्म व नस्क़ चलाने के लिए इंसान को ये शर्फ अता किया कि उसको कहा कि ये मेरा खलीफा और नायब होगा और ये मैं इसको एक दीन दूंगा। और अंबिया अलैहिस्सलाम का एक तवील सिलसिला आदम अलैहिस्सलाम से आप देखें शुरू होता है और उनको पहला खलीफा बनाया गया और उनके जरिए उनको दीन दिया गया और कहा कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमने इसको दुनिया में, अगर दुनिया में अमन व अमान, दुनिया में खैर, दुनिया में मोहब्बतें फैलानी है तो इसके मुताबिक चलोगे तो बिल्कुल जिंदगी इंसानों की सही नहज पर होगी और लोगों को खुशियां मिलेंगी। यानी ये एक बुनियादी बात है जो हमारे अकीदे की है, जिसका, और उसमें क्या है कि इंसान खलीफा है, इंसान के जिम्मे ये काम है। इसी चीज को कुरान करीम में दूसरी बात जो फरमाई, इसका जो इस्तिलाह इस्तेमाल की वो है कि ये एक अमानत है तुम्हारे सुपुर्द की गई। इन्ना अरदनल अमानत अला समावाति वल अर्द, हमने ये अमानत सुपुर्द की आसमानों और जमीन के, फअबैना अन यहमिलहा, तो दोनों ने इनकार किया कि नहीं, इतना बोझ हम नहीं उठा सकते। तो फिर हमने किसको, हमने ये इंसान के सामने पेश की और उसने इसको जिम्मेदारी को उठाया, ठीक है। और आप देखें कि ये जो जिम्मेदारी है, अब इसके मुकाबले में यही जहां ये कहा ना कि क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, ये जिम्मेदारी सौंपी गई। इसी रुकू के अंदर अगली आयत में कहा
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب سجدے میں چلے گئے، سب نے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کی سوائے ابلیس نے۔ اور پھر انہی آیات میں واضح طور پر کہا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب بھی میری طرف سے کوئی ہدایت آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پہ پھر نہ کوئی خوف ہے، جو اس ہدایت پہ چلیں گے، جو اس ہدایت کی اتباع کریں گے، ان پہ نہ کوئی پھر زندگی میں کوئی خوف ہے، نہ کوئی غم ہے۔ اور دوسری بات کی جو کہی اور واضح طور پہ کہا کہ یہ شیطان جو ہے نا، اس کو تم نے دشمن، قرآن کریم میں بار بار کہ شیطان کو تم نے دشمن بنانا ہے، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ تمہیں اس سیدھی راستے سے ہٹائے گا۔ اسی نے آدم علیہ السلام، اسی واقعے میں جو بیان ہوا، اسی نے آدم علیہ السلام کو ورگلایا اور اسی نے انہیں دھوکہ دیا، اور یہ تمہیں بھی دھوکہ دے گا، اور یہ تمہارا دشمن ہے، تم نے اس کے پیچھے نہیں چلنا۔ یعنی یہ جو اصولی بات ہے، پہلے تو اس کو سمجھنے کی، یہ ہمارے عقیدے کی بات ہے اور بار بار قرآن کریم میں اس کا بیان ہوا ہے۔ اس کو ہر مسلمان کو ہمیشہ اس کا استحضار ہونا چاہیے، ہر وقت اس کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیں یہ اتنی اہم بات ہے کہ فرمایا کہ اس سے جو سمجھ کہ دو گروہ ہیں اس دنیا میں، آدم علیہ السلام سے لے کر یہ قیامت تک دو گروہ رہیں گے، ایک ہے حزب اللہ، اللہ کی جماعت، اور دوسری ہے حزب الشیطان، شیطان کی جماعت۔ تو تم نے حزب اللہ میں رہنا ہے اور حزب الشیطان میں نہیں رہنا۔ صحیح۔ اب اس کی آپ دیکھیں تاکید کتنی ہے۔ پہلی تاکید تو آپ یہاں سے سمجھیں کہ ایک ہر مسلمان کے ذمے اللہ تعالیٰ نے لگایا کہ ایک دعا کرے دن میں 32 دفعہ۔ کیا ہے دعا؟ ہر مسلمان کے ذمے اسے چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ضروری ہے اس کے ذمے کہ اس کو ضرور کرنا ہے، 32 دفعہ یہ دعا مانگنی ہے۔ وہ دعا اگر آپ اس پہ غور کریں، اس میں یہ باقی چیزیں اس میں بہت ساری ہیں، لیکن اس میں یہ پہلو بہت نمایاں ہے۔ 32 دفعہ کیا کہ ایک مسلمان جو 5 نمازیں پڑھتا ہے اس میں سنت مؤکدہ ملا کے 32 رکعتیں بنتی ہیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں اگرچہ پوری زندگی کا احاطہ کیا ہے، ساری چیزیں جو اللہ سے جوڑنے والی ہیں اس میں موجود ہیں، لیکن اس میں ایک بات جو ہدایت کی دعا مانگی گئی، یہ کہا کہ مانگو۔ اور ہدایت کا انحصار کس پہ کیا؟ کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، یہ ہے حزب اللہ۔ اس کو قرآن کریم اصطلاح استعمال کریں، حزب اللہ۔ ہمیں یا اللہ اگر تو نے ہمیں ہدایت دی ہے سیدھے راستے پہ چلا تو ان لوگوں کے راستے پہ ساتھ، ٹھیک ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ تو وہ کون ہے؟ وہ حزب الشیطان، اس کو بھی متعین کر دیا۔ تو ایک مسلمان کو پہلی اصولی بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک ہے حزب اللہ اور ایک ہے حزب الشیطان۔ یہ بنیادی عقیدے کی بات ہے اور اس کا ذکر قرآن کریم، آپ دیکھیں سورہ فاتحہ سے یہ مضمون شروع ہو جاتا ہے جی۔ سورہ بقرہ کے پہلے 2 رکوع اس میں بھی یہی بات، پھر جب قرآن کریم نے اپنی دعوت کی، اس کے بعد پھر یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اس کو خلیفہ بنانے کا، اور شیطان کا پھر وہاں تفصیل سے ذکر کر دیا کہ کس طرح یہ ورگلاتا ہے۔ اس نے تمہارے باپ آدم کو ورگلایا، تمہیں بھی اسی طرح ورگلائے گا۔ اور پھر کہا قرآن کریم میں زور زور دے کر کہا کہ اس شیطان سے بچنا ہے۔ حزب الشیطان بہت ہی خطرناک چیز ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ آج کے مسلمانوں کو اچھی طرح ہو جانا چاہیے کہ آپ دیکھیں اتنا زور، ایک تو سورہ فاتحہ میں دعا کی صورت میں رکھا، دوسری بات کہ جب آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو قرآن کریم سے تو بابرکت کوئی دنیا میں کلام ہی نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی، یعنی اتنا بابرکت کلام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبرکوا بالقرآن، قرآن سے برکت حاصل کیا کرو، فإنہ کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، وخرج منہ، یعنی عجیب بات فرمائی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر سے نکلا ہے۔ اتنا بابرکت کلام، اور اس کو پڑھنے سے پہلے ایک چیز کا حکم دیا ہے، یعنی کافی تھا بسم اللہ، لیکن کہا کہ نہیں، پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، بالکل کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جی۔ تو یہ مضمون جو مسلمانوں نے فراموش کر دیا ہے، جس پر اتنا زور دیا گیا ہے، یہ اسی وجہ سے سارا جو معرکہ ہے حق و باطل ہے نا، اس میں حق اور باطل میں جو گڑمڑ ہو رہی ہے،
یا دنیا کے اندر جو مسلمان سازشوں کا شکار ہو رہے ہیں، جو مسلمانوں میں اختلافات ہیں، جو گمراہی ہیں، تو آپ دیکھیں کہ بنیادی اس سوچ میں فرق پر نہ کرنے کی وجہ سے، اس پر توجہ کہ حزب الشیطان نے ایسا حق اور باطل کو گڈمٹ کر دیا ہے کہ اس کے نتیجے میں لے کہ بہت اچھے اچھے مسلمان بھی جو ہیں وہ اس کے اس وسوسے میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور وہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حق کو جان بوجھ کر بھی اس کا ساتھ کھل کر نہیں دیتے، باطل کے ساتھ کہیں نہ کہیں ان کی کوئی نہ کوئی ایفیلیشن ہوتی ہے، جس وجہ سے پوری امت آج کمزور ہے۔ میجورٹی تو میں سمجھتا ہوں نادانستہ ہی ہے، ٹھیک ہے، یہی شیطان نے انہیں ورگلایا اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بھی تو اس چیز کو جس طرح کہ کہا کہ ستیز اکار رہا ہے ازل سے تا امروز شرار بو لہب، اس کو آپ دیکھیں چراغ مصطفی سے شرار بو لہب۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آغاز ہوا دعوت، اس میں کیا تھا؟ جی، مارکہ حق اور باطل کی جو پوری کشمکش ساری تاریخ انسانیہ کے سامنے آتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، اور اسی چیز کو پھر کیا دہرایا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ کربلا میں شہید ہوئے۔ اب آپ دیکھیں اس میں کتنی خوبصورت بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی کے ذریعے سے پہلے علم تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا گیا تھا کہ آپ کے نواسے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ نبی کے ساتھ اس پر روئے بھی، اور ہاں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ یہ ہوگا، اور تو آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہوئی اور ہوا بھی، جی آپ دیکھیں ہم مسلمانوں کا اب ایک مزاج بن گیا ہے کہ ہم ان المناک واقعات کو پڑھتے پڑھتے غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یقیناً غم ہوتا بھی ہے، یہ فطرتی ہماری جو جتنی شدت سے محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اہل بیت سے، تو یہ غم ہونا بالکل فطرتی بات ہے۔ لیکن یہ جو بنیادی عقیدے کی بات ہے نا، اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اس واقعے کے اندر جو خوبصورت بات ہے امت کے لیے وہ یہی ہے کہ اللہ کے ہاں جو سب سے اعلیٰ درجہ کس کو ملے گا؟ جو باطل کے سامنے کھڑا ہوگا، جو حق کے لیے، جو دیکھیں جو حزب اللہ میں رہ کے اعلیٰ درجے پالے گا، وہ سب سے اعلیٰ اللہ کے ہاں، بالکل، ٹھیک ہے نا۔ اور جو لوگ باطل کے ساتھ ہیں، تو آپ دیکھیں یہ چیز کتنی واضح، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ امت مسلمہ موجود تھی، صحابہ کا بڑا پاکیزہ دور تھا، لیکن اس کے اندر ایک خرابی واقع ہو رہی تھی جس کے خلاف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے باقی صحابہ سے بھی بڑھ کر، اب آپ دیکھیں سارے صحابہ انہیں سمجھا رہے ہیں، اور سمجھانے کے ساتھ ساتھ حضرت امام حسین نہیں مان رہے، لیکن آپ پوری تاریخ پڑھ لیں، لٹریچر پڑھ لیں اسلامی، جو اس موضوع پر لکھا گیا ہے، جن لوگوں نے اس پہ اپنی رائے انہوں نے کہا کہ نہیں، مقام تو امام حسین کا ہی اعلیٰ ہے۔ آخر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تک بھی، اور اس طرح بھی آپ مولانا محمد علی جوہر کا بھی ذکر کر رہے تھے، ہمارے آخری مصلحین تک بھی رتبہ کس کا زیادہ ہے؟ حسین کا، امام حسین۔ کیا خوبصورت بات ہے، دیکھیں جس نے اتنی قربانی دے دی، جس پہ آپ رو رہے ہیں، اس کو مقام کتنا ملا ہے، بالکل، آپ اس پہ خوش ہونا، بالکل، آپ خوش ہوں کہ ہمارے اندر، اس امت کے اندر، صرف وہی نہیں پوری امت کے اندر یہ اس طرح کے ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں پوری امت کی تاریخ ان لوگوں سے بھری ہوئی ہے جو ہمیں جذبہ دیتی ہے، خوشی دیتی ہے۔ اور واقعتاً یعنی وہ جو صحابہ کے اندر جو خوشی کا کیا مقام ہوتا ہے، جو اللہ کے اس اعلیٰ درجے کے مقام کے، وہ باطل کے سامنے کھڑا ہوا اور اس نے اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی۔ یعنی کتنے صحابہ کے واقعات آتے ہیں جب بالکل آخری لمحے تھے، جب تو کیا کہتے تھے، کیسا پیارا نعرہ لگاتے تھے، کیسا پیارا جملہ، فزت برب الکعبہ، او میں کامیاب ہو گیا رب کعبہ کی قسم، ہوتا تھا ایسا ہی، یعنی اپنی جان اللہ کے حضور پیش کی۔ اتنا خوبصورت منظر ہے، اس کو ذرا دیکھیں، ایک شخص باطل کے خلاف کھڑا ہے، جدوجہد کر رہا ہے، اور اپنی جان اللہ کے حضور پیش کر رہا ہے، اور وضو پانی سے نہیں اپنے خون سے وضو کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور خون سے وضو کر کے جب اللہ کا حضور اپنی جان دیتا ہے تو وہ کیوں نہ اس کو پھر جو لذت ملتی ہوگی، ہم تو حدیث سے پڑھ کے، لیکن جو عملاً جن کو ہوتی ہے محسوس، ہم اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ کیسا وہ لطف اور کیسا انہیں وہ اللہ کے سے ملنے کا شرف حاصل ہوتا ہے اور مزہ آتا ہے۔ اور یہ تو صحابہ کرام اور حضرت امام حسین اللہ عنہ
اور پھر آپ دیکھیں یہ ابھی کے دور کی بات ہے، یعنی میں نے خود ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے مجھے خود آ کر بتایا جہاد افغانستان کے اندر بعض مجاہدین کے ساتھ، کئی لوگوں کے ساتھ، ایک مجاہد بتا رہے تھے دوست، بلکہ ان کی شاید ویڈیو کلپ بھی موجود ہے، جب وہ شہید ہو گئے، بم بلاسٹ ہوا، یہ نچلا دھڑا اڑ گیا، اب وہ آخری لمحات ہیں ان کی، اور اپنے ساتھیوں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس پہ قائم رہنا، اللہ، اور حتیٰ ابھی انہیں سمجھا رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو، دیکھو اپنے اس جہاد کو چھوڑنا نہیں، کہ اچانک ان کی نظر ایک طرف ٹک جاتی ہے، وہ جنت ہے، وہ جنت مجھے نظر آ رہی، اللہ، یہ کہتے ہوئے ان کی جان گئی۔ اب آپ دیکھو کہ یہ کتنا خوبصورت اسلام کے اندر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو شخص شہید ہوتا ہے شہادت کے وقت اس کو صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے کوئی چونٹی کاٹے، یعنی ساری تکلیفیں اس کی ختم، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو اسے دکھاتے ہیں، جو لذت اس کی دیتے ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم صرف اس کے المناک پہلوؤں پہ دیکھ کے غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے جو خوبصورت پہلو ہیں جو واقعتاً ہمارے اندر اخلاص پیدا کرتے ہیں، ہمارے دلوں کو منور کرتے ہیں ایمان سے، اب ضرورت ہے کہ مسلمان اس طرف۔ تو میں بات کر رہا تھا، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اس وقت ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور ہم سید صاحب سے جو گفتگو کر رہے ہیں اس کو جاری رکھیں گے۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اس دوران ہمیں آفتاب نے جوائن کیا ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ نعت رسول ملک منقبت ہے، پیش کیجئے گا۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت پروگرام آپ کر رہے ہیں، جزاک اور اللہ، ہمارے فرحان بھائی کی حکم پہ میں حاضر ہوا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جی میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اگر یہ علم نہیں غم ہے، کیا خوشی کیا ہے، اگر یہ علم نہیں غم ہے، کیا خوشی کیا ہے، چلو حسین سے پوچھیں، چلو حسین سے پوچھیں، چلو حسین سے پوچھیں کہ زندگی کیا ہے، اگر یہ علم نہیں غم ہے، کیا خوشی کیا ہے، حبیب مظاہر تمہارے صدقے میں، حبیب مظاہر تمہارے صدقے میں، کھلا یہ کرب و بلا میں کہ دوستی کیا ہے، کھلا یہ کرب و بلا میں کہ دوستی کیا ہے، چلو حسین سے پوچھیں، چلو حسین سے پوچھیں، چلو حسین سے پوچھیں کہ زندگی کیا ہے، اگر یہ علم نہیں غم ہے، کیا خوشی کیا ہے، علی کے علم کا کرنے چلا تھا وہ داما، علی کے علم کا کرنے چلا تھا وہ دعویٰ،
جسے خبر ہی نہیں ہے کہ گزری کیا ہے، اور بتا رہا ہے ریاست کو ہر کا ٹھکرانا، بتا رہا ہے ریاست کو ہر کا ٹھکرانا، کرے ضمیر ملامت تو نوکری کیا ہے، کرے ضمیر ملامت تو نوکری کیا ہے، چلو حسین سے پوچھیں کہ زندگی کیا ہے، اگر آخری شعر پیش کرتا ہوں، زمین گرم پہ دیکھی حسین کی جو نماز، زمین گرم پہ دیکھی حسین کی جو نماز، پتا چلا یہ فرشتوں کو آدمی کیا ہے، پتا چلا یہ فرشتوں کو آدمی کیا ہے، چلو حسین سے پوچھیں، چلو حسین سے پوچھیں کہ زندگی کیا ہے، اگر یہ علم نہیں غم ہے کیا خوشی کیا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ عاقب امتیاز نقشبندی صاحب، آپ نے خوبصورت انداز میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا۔ سید صاحب، نعیم صدیقی مرحوم نے کہا تھا کہ ہر ایک دور کا اپنا ایک یزید ہے، ہر ایک دور میں ایک حسین بے گناہ شہید ہے۔ آج کا دور شاید ہر دور کے اندر کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ ایسا یزید اور وہ موجود رہا ہے، اس سارے اس میں ہم مسلمانوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ماشاءاللہ انہوں نے جو اشعار کہے اس کے اندر بھی اور جو آپ نے بھی پیش کیا، بالکل امت کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو کردار پیش کیا، ایک بات میں پیش کرتا ہوں اس واقعے کی، کیونکہ دیکھیں اس واقعے کی جو تفصیلات ہیں، وہ چیزیں وہ واقعتاً ایک ایک اس کی بات ہمارا ایمان تازہ کرتی ہے، اور وہ لکھی ہوئی ہے، موجود، اور ہم پڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ پوری امت پڑھتی رہے گی۔ لیکن میں جو پہلے بات کر رہا تھا کہ اس کے اندر جو خوبصورت چیزیں ہیں جو ایمان کو بڑھانے والی ہیں، غم کے ساتھ ساتھ ان پر توجہ دینی چاہیے، لیکن اس سے بھی جو اہم بات اس حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت کا واقعہ ہے، جب آپ پر تیروں سے بارش ہو رہی تھی، حملہ ہو رہا تھا، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات صحیح ہے جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر منت کی، عبادت کی، ایسی بات نہیں ہے، توقع نہیں کی جا سکتی حسین رضی اللہ عنہ۔ ایسی باتیں، ایسی یہ فضول باتیں، پتہ نہیں کس نے اس طرح کی باتیں لکھنے کو اسے مطلب جرأت ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب عصر کا وقت ہو گیا، اتنے کٹھن حالات، اتنے مشکل حالات کے اندر جب عصر کا وقت ہوا، تو انہوں نے صرف اس بات کے کہا کہ اس کو ذرا روکے، ہم نماز پڑھ لیں۔ اللہ اکبر، اس حالت میں اب آپ دیکھیں اس حالت میں بھی یہ استحضار کہ نماز اللہ سے، یعنی یہ جو ابھی انہوں نے اشعار میں کہا نا دوستی، تو وہ یہ ہے اللہ سے دوستی کہ نہیں، اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اسی لیے تو ہم کر رہے ہیں، تو کیا اس وقت نماز بھول جائیں؟ تو انہوں نے جب اثر انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے کہا کہ اچھا پھر اسی طرح نماز پڑھی، نیزوں کی اور تیروں کی بارش کے اندر یہ حقیقی پیغام ہے، یہ حقیقی پیغام، یہ امت کے لیے یہ پیغام ہے
کہ آپ پر کتنی بھی مصیبتیں ٹوٹ جائیں لیکن وہ جو اللہ سے تعلق ہے وہ نہیں کم ہونا چاہیے. اللہ اکبر. اور اس تعلق کی اس وقت عملی شکل جو پریکٹیکل ہے مسلمانوں کے لیے, ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں پریکٹیکل کی طرف آنا چاہیے, امت کو اب صرف باتیں نہیں کرنی چاہیے, تو اس کی عملی شکل یہ ہے کہ نماز. آج کتنے مسلمان ہیں جو نماز کو وہ اہمیت دیتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دی, چھوٹی سی تکلیف پہ بھول جاتے ہیں نماز. تو یہ ایک تو یہ بات, بہرحال یہ تو, لیکن جو آپ نے اصل بات کی ہے کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ آج کے دور کا جو یزید ہے وہ اس دور کے یزید سے بہت بڑا یزید ہے, بلکہ اب یزید نہیں ہے, اب تو وہ آج کا دور کا جو اصل ہے جو باطل کو سربراہی کر رہا ہے وہ شیطان خود ہے. یعنی جس شیطان سے کہا تھا کہ دشمنی کرنی ہے نا, آج اس پوری, اور اس کی شکل کیا ہے کہ یہ جو اس وقت امریکہ, یہ یورپ اور نیٹو افواج اور اسی طرح رشیا, یہ سب کو ذرا اس تناظر میں اب آپ دیکھیں آج کے دور کو, حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر افغانستان میں ایک جھوٹے الزام پر لگا کر 20 سال جو ہے نا, 20 سال, یہ اس سے پہلے آپ دیکھیں رشیا کو, پہلے 40 سال ہو گئے, اس سے پہلے رشیا کو آپ دیکھیں, وہ روس آیا تو روس کا ہوا کس طرح کھڑا کیا گیا تھا باطل کا, وہ اس کے پاس اتنے فوج ہے, ٹینک ہے, اور اس کی انٹیلیجنس, اور اس کو ہر چیز کا پتہ ہے, اور پتہ نہیں یہ کیا کر دے گا. لیکن اس وقت آپ دیکھیں کچھ لوگ اٹھے, کابل یونیورسٹی سے طالب علم پہلے اٹھے, اور انہوں نے آ کے امت کے جید علماء سے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ آپ پہ جہاد فرض عین ہو چکا ہے, اور امت میں یہ کبھی بھی اس بات پہ اختلاف نہیں رہا کہ اذا داہم العدو البلد, جب دشمن حملہ کر دے, داخل ہو جائے, تو پھر اس کے خلاف جہاد فرض عین ہو جاتا ہے. تو اس پر نوجوان اٹھے, اور وہ نوجوان جب اٹھے تو مسلمان, آپ دیکھیں میں جو کہہ رہا تھا نا کہ کس طرح شیطان ورغلاتا ہے, اب آپ دیکھیں کہ باطل کیا روس حزب اللہ میں تھا, حزب الشیطان میں تھا, حزب الشیطان, کتنا واضح تصور. اور جو لوگ اٹھے ہیں جو بہت کمزور ہیں بظاہر, وہ حزب اللہ میں. اب آپ اس تناظر میں آپ دیکھیں ہوا کیا پھر, بلکہ میں آپ کو اس پہ بتاتا ہوں. اس وقت یہاں گلبرگ میں میرے والد صاحب کے ایک دوست تھے ڈاکٹر عبدالرؤوف صاحب, وہ بڑے مخلص آدمی تھے, جذبے میں تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ جہاد افغانستان میں نے اپنا حصہ ڈالنا ہے. وہ کہتے ہیں میں اخبارات کے, یہ جو پاکستانی اخبارات ہے ان کے دفتر میں گیا کہ اس طرح خبر لگا دیں کہ افغانستان میں جہاد شروع ہو چکا ہے, مسلمان یہاں کی بھی ان کی مدد کے لیے. تو کہہ رہے وہاں بعض صحافی جو لبرل اور سیکولر قسم کے تھے, انہوں نے میرا مذاق اڑایا, اور بھئی چڑیاں مارنے والی بندوقوں سے آپ روس کا مقابلہ کریں, بتاؤ ڈاکٹر صاحب یہ خبر بنتی بھی ہے کہ ہم لگائیں. انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرے گا, آپ خبر تو لگائیں. نہیں لگائی. پھر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, وہ ڈاکٹر صاحب خود بتاتے تھے, لائنیں لگی ہوتی تھی صحافیوں کی اور اخبارات کے لوگوں کی کہ کوئی خبر افغانستان کی ایک وقت آیا کہ نہیں آیا. ایسا ہی ہے, پورا عالم اسلام, پورا عالم اسلام اکٹھا ہو گیا. اور میں نے خود اس وقت میں مدینہ منورہ میں تھا, میں نے دیکھا کہ میرے کلاس فیلو جو یہ میٹرک FSC کے طالب اتنے جذباتی, اور اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت دیا, نعمتیں دیں, وہ سب انہوں نے چھوڑ کے یہاں افغانستان جہاد کرنے آئے. عام نوجوان, اتنا جذبہ امت کے اندر, ایک بیداری پیدا ہوئی. کیا تھا انہیں, وہی جو میں نے پہلی بات کی تھی, بنیادی عقیدہ کا ہم نے حزب اللہ میں رہنا ہے, یا اللہ اسی پر ہمیں شہادت دے دے, یہی ہماری منزل ہے, یہی ہماری وہ شوق شہادت. یہاں نا پاکستان کے اندر سے خود ہم نے دیکھا, یہ ہمارے جہاں میں رہتا ہوں یہ وادی کالونی کے پاس, وہاں اسد داؤد شہید, جی اسی طرح مظفر نعیم شہید, آپ جو ہمسائے میں وہاں رہتے رہے ہیں, آپ بھی ان سے جانتے ہوں گے, ملتے ہوں گے. یہ نوجوانوں کو تھوڑا سا جائزہ لیں, کیا ان کی تھوڑا سا, ہم بھی ملتے تھے, کیا چیز تھی, ایک تڑپ تھی, ایک اللہ تعالیٰ سے ملنے کا شوق,
وہ شوق یہی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ محبت وہ ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ کون سا زمانہ، کہاں حضرت حسین، کہاں وہ صحابہ کا زمانہ، اور یہ کون سا دور، 1400 سال بعد بھی اور جانا اس کے بعد بھی، لیکن یہ جب جذبہ محبت، شہادت یہ جو ہے جذبہ نا، شہادت جب ابھرتا ہے زندہ اور تو وہ قائم پھر ہوتا آپ ہے۔ دیکھیں وہ یزید کے مقابلے میں کیا ہے۔ بالکل وہ آج ہم بے لوگ، شک ہم جیسے لوگ، یہ اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں بھی اب بھی پیدا کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ سچی محبت، سچا عشق اور اس بنیاد فضائے تو پھر بدر ہاں، پیدا کر۔ تو بالکل کہ یہ اگر فضائے بدر پیدا ہو، یہ فضائے بدر کس طرح ہوگی؟ اس کے عمل کے، جس طرح دیکھیں افغانستان میں جہاد شروع کیا، بعد میں جو کچھ ہوا سب کے سامنے، ہماری خامیاں بھی سامنے آئی، سب کچھ۔ اسی طرح یہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہوا، اس میں بھی امت کے سامنے اپنی خامیاں اس وقت ہی سامنے آ گئی تھی، خامیاں، اور یہ سارے واقعات اللہ تعالیٰ اس لیے تاکہ اپنا جائزہ بھی لیں، اپنا جائزہ بھی اللہ لیں، تعالیٰ نے دیکھا یہ جس طرح سے دنیا غزوہ احد میں بنائی، بھی ہوا، غزوہ تاکہ احد میں بھی ہوئے، جائزہ تاکہ لیں، ہم اپنا جائزہ لیتے رہیں اور اس تناظر میں آگے بڑھیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے سامنے جو معرکہ حق اور باطل کی، یہ جس کو ہم کہتے ہیں یزید کی اور حضرت امام حسین کی، یہ جو جنگ ہے، اس کو آج کے حالات میں پوری طرح سٹڈی کر کے اس کو آج کے حالات میں منطبق کرنا چاہیے۔ سید صاحب بہت شکریہ، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور بڑی آپ مناسب طریقے سے آج کے حالات کے مطابق حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو زندہ کرنے کی بات کر رہے تھے۔ اس وقت ایک بریک کا وقت ہے، ہم بریک کے بعد حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب نے، بہت زیادہ شکر گزار ہوں آپ کا، آپ تشریف لائے ہماری دعوت پر۔ ڈاکٹر صاحب سے گفتگو سے پہلے ایک منقبت عاقب نقشبندی صاحب سے سنیں گے۔ رسول نانا رسول نانا تے بابلی اجے پوچھنے حسین کی، حسین دی ماں نبی دی اجے بھی پوچھنے حسین کی، حسین گودے نبی چ پلیا، اے تیسرا امام جھلیا، حسین گودے نبی چ پلیا، اے تیسرا امام جھلیا، حسین پنج تن دا پنجواں جیے، اجے بھی پوچھنے حسین کیے، حیران نے سب یزید ٹولے، بغیر دھڑ تو حسین بولے، حیران نے سب یزید ٹولے، بغیر دھڑ تو حسین بولے، شہیداں دیے ہو زندگی اجے
پوچھنے حسین کیے نہ آنکھی پیاسا تیر میرا نہ آنکھی پیاسا تیر میرا مجبور بھی نہیں شبیر میرا خدا دی ہر شے حسین دی اجے بھی پوچھنے حسین ماشاءاللہ دی رسول نانا تے بابلی اجے بھی پوچھنے حسین کی حسین دی ماں نبی دی اجے پوچھنے حسین کی ماشاءاللہ۔ نعیم صدیقی مرحوم نے کہا تھا کہ ہر ایک وقت کا ایک یزید ہے اور ہر ایک دور میں حسین شہید ہے، تو آج کے دور میں واقعہ کربلا سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعیم صاحب نے کہا تھا کہ ہر ایک دور وقت کا خود اپنا ایک یزید ہے اور ہر ایک دور کا حسین بے گناہ شہید ہے، اور جدھر جدھر گرا ہے خون ادھر رہے امید ہے۔ واہ، تو آج کا دور بھی وہی کربلائیں ہیں، وہی اہل حق کے لیے مصائب ہیں، وہی یزیدیت کی طرف سے ایک ستم گئے۔ آپ دیکھیں کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، فلسطینی بھی اسی راستے پہ آئے نا جی کہ اسلامی نظام ہو، انہیں آزادی ہو، ان کا اپنا وطن ہو، بیت المقدس کا وہ تحفظ کر رہے ہیں، لیکن ان پر بھی ایک قیامت ٹوٹی ہوئی ہے۔ جمعۃ الوداع جو گزرا ہے، اس جمعۃ الوداع کو گولیوں سے بھون دیا گیا، ان کے گھروں پر بمباری کی گئی، گھر مسمار کر دیے گئے اور بچوں کو ذبح کیا گیا۔ یہ جو درندگی کا کھیل ہے یہ آج بھی ہو رہا ہے نا، یہی کشمیر کے اندر ہو رہا ہے۔ تو گویا کہ یہ ایک جو مارکا تھا حق و باطل کے درمیان، یہ مارکا ابھی جاری ہے، اور اس لحاظ سے جو پیغام ہے وہ پیغام یہی ہے کہ جان کی پرواہ نہ کی جائے۔ یہ جان کے بارے میں تو معاملہ سمجھنے والا یہ ہے کہ زندگی اور موت میں سے ایک چیز کو چننا نہیں ہے، زندگی اور زندگی میں سے ایک چیز کو چننا ہے۔ واہ، ادھر بھی زندگی ہے، ادھر بھی زندگی ہے، ادھر دائمی زندگی ہے، ازلی زندگی ہے، ابدی زندگی ہے، پائیدار زندگی ہے، نعمتوں بھری زندگی ہے، جنتوں والی زندگی ہے، اللہ کی رضا والی زندگی ہے۔ تو اس لیے بندہ مومن کہیں نقصان میں نہیں ہے۔ ابھی افغانستان میں آپ نے دیکھ لیا کہ 20 سال بڑے ہی قیامت خیز سال تھے، لیکن 20 سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عطا کی۔ اس لیے جو آپ کا سوال ہے کہ کردار ہے، یہ امام عالی مقام کا ایک کردار ہے، اس کردار نے تاریخ کے سینے کے اوپر یہ ثابت کر دیا کہ اہل حق کو ڈرنا نہیں ہے، جھکنا نہیں ہے، ان کو اپنا کردار ادا کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور بالآخر ساری کامیابیاں ان کی ہیں، دنیاوی کامیابیاں بھی، اخروی کامیابی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اس میں یہ سارے جو آپ نے ابھی بھی حالات بتائے اور فلسطین کے بھی، تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی روشنی میں آج کے نوجوان کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ ایک تو امام علی مقام کو، بلکہ امام حسن کو اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ گویا کہ ان کا سارا پیغام ہی جوانوں کے لیے ہے۔ جوانوں کے بارے میں ایک اہم بات خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی
کہ قیامت کے دن کوئی آدمی بھی نہیں ہٹ سکے گا عرش الہی کے سائے سے جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ ان میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ زندگی عطا کی تھی کہاں گزاری ہے، اور فوری بعد یہ سوال ہے جوانی عطا کی تھی جوانی کہاں گزاری ہے۔ زندگی میں جوانی شامل ہے، لیکن قیامت کے دن الگ سوال ہے کہ یہ جو تمہیں پرائم پیریڈ دیا تھا، یہ جو پہاڑوں سے ٹکرا سکتے تھے، یہ جو تمہاری رگوں میں خون بجلیاں بن کے دوڑتا تھا، یہ وقت تم نے کہاں گزارا ہے۔ تو امام عالی مقام کا پیغام جو ہے وہ جوانوں کے لیے ہے۔ آپ کا جتنی جوانی ہے وہ جوانی، آپ کا بچپن بھی آغوش نبوت میں، آپ جگر گوشے نواسے رسول ہیں، جگر گوشے بطول ہیں، آپ کی تربیت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خود حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو وہ ایک کردار سازی ہو رہی ہے نا، تعمیر ہو رہی ہے، شخصیت بن رہی ہے، مدینہ منورہ میں ہو رہی ہے، صحابہ کے درمیان ہو رہی ہے، مسجد نبوی میں ہو رہی ہے، نمازوں کے دوران ہو رہی ہے، ایک وہ تربیت۔ پھر ان کی جوانی کا جو عرصہ ہے، جتنی کچھ بھی روایات ہیں تو ان میں انہوں نے بڑی پاکیزگی کے ساتھ وہ عرصہ گزارا، اور جتنے بھی ادوار تھے یعنی خلافت راشدہ کے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ممبر کے پاس ان کو بٹھا دیتے تھے، حسنین کو، مطلب ایک محبت کا رشتہ سارے ادوار میں رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت کی کہ جی آپ نے جو وظیفہ مقرر کیا ہے، یہ حسنین کا وظیفہ تو آپ نے رکھ دیا بدر والوں کے برابر، یہ تو اس وقت بچے تھے، میں تو پھر تلوار لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہا تھا، تو آپ نے جتنا ان کا تھا اتنا ان کا کر دیا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہ تمہارا باپ ان کے باپ کے برابر، نہ تمہارا نانا ان کے نانا کے برابر، نہ تمہاری ماں ان کی ماں کے برابر، تم کس طرح سے اس کا خیال کر۔ تو گویا کہ یہ سارا عرصہ ان کا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، خلفائے راشدین اور ان کی محبتوں کے درمیان گزرا ہے۔ بڑا احترام تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر پہرا دینے والے یہ حسنین جو تھے، ان کے گھر کے باہر پہرا دینے والے تھے۔ تو یہ ساری چیزوں میں جو ہے کہ پیغام سارے کا سارا وہ ہے ان کے لیے، نوجوانوں کے لیے، لیکن اصل جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ زندگی اللہ کی عطا کردہ ہے، اس کو مقصد کے لیے گزارنا چاہیے۔ زندگی تو گزر جاتی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ امام عالی مقام نے مقصد کے لیے زندہ رہے، مقصد کے لیے انہوں نے جان دے دی۔ یہ جو مقصد زندگی ہے، اور جس مقصد زندگی کو قرآن پاک نے بھی قل انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کہا، اور جس مقصد کا ایک اہم حصہ یہ ہے کہ قیام خلافت کا یا اسلامی حکومت کا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ رسول تو بھیجے اس لیے گئے تھے، وہ کتاب الحق کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ اور کتاب ہدایت کے لیظہرہ، تاکہ اس کو غالب کر دے۔ تو یہ غالب رہا خلافت راشدہ کے دوران، لیکن جب یہ خلافت ملوکیت کے اندر تبدیل ہونے لگی تو پھر امام علی مقام نے وہ قربانی دی جو مقصد کے لیے تھی۔ تو گویا کہ نوجوان کے لیے پیغام یہ ہے کہ زندگی مقصدیت کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ زندگی گزار دینا اور چلے جانا، اور وہ جو اکبر الہ آبادی نے کہا ہے کہ کیا کہیں ہاں باپ کیا کارے نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے، یہ زندگی نہیں ہے۔ زندگی یہ ہے کہ مقصد کے لیے جیو، مقصد کے لیے فوت، سعادت کی زندگی، شہادت کی موت۔ امام علی مقام نے یہ کر کے دکھا دیا۔ ماشاءاللہ، بہت زبردست ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، بظاہر تو سارا منظر نامہ یہ تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سارے جو ہے نا وہ قبیلے کو لے کے اور شہید ہو گئے، اور یزید جو ہے نا وہ اپنی حکومت سنبھال لیے، لیکن آنے والے وقت آج تک یہی ظاہر ہوتا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں اور ان کی مثال بھی زندہ ہے۔ ذرا ہمیں اس معاملے میں یعنی یزید
بظاہر فاتح ہو کے وہ شکست کھا گیا، شکست کا بظاہر زندہ رہ کر وہ مر گیا، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ شہید ہو کے زندہ ہو گئے، قیامت تک زندہ ہیں۔ کوئی یزید کا نام لیتا ہے؟ کوئی یزید کا نام رکھتا ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر حسن اور حسین اور محمد یہ نام جو ہیں وہ ہر دیہاتوں کے اندر آپ کو لوگ ناموں کے ساتھ کہیں نذیر حسین، کہیں عابد حسین، کہیں وہ حسین ساتھ لگاتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا ایک ہے کہ حسین زندہ ہیں، یزید اور یزید کے وہ مقاصد وہ ختم ہو گئے، اور پھر کچھ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ پھر انتقام کا ایک وہ پیدا ہوا۔ مختار سقفی نے چن چن کے وہ جو قاتلین حسین تھے ان کو مارا، تو تاریخ نے یہ بات بتا دی کہ یہ جو تھا ایک موڑ تھا جو آیا تھا، اس موڑ نے پھر یہ بات بتا دی کہ اسلام کی اصل روح جو ہے وہ خلافت ہے اور اسلامی نظام ہے، اور یہ جو ملوکیت اور بادشاہت ہے یہ اسلام کی روح نہیں ہے۔ تو گویا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایک کردار تھا، تین پہلو میں اس کے صرف، باقی تو بے شمار ہے۔ ایک یہ ہے کہ اسلامی حکومت کے قیام کے لیے اقتدار کا جھگڑا نہیں تھا، کرسی کی جنگ نہیں تھی۔ کرسی کی جنگ ہو تو فوج لے کے جاتے ہیں، وہ اپنے بچے گھر والے تو نہیں ساتھ لے کے جاتے۔ کرسی کی جنگ نہیں تھی، یہ تھا کہ ایک موقع پیدا ہوا اسلامی حکومت قائم کرنے کا، اور جو ملوکیت ہے اس کا راستہ روکنے کا، تو انہوں نے اس کو اختیار کیا۔ دوسری بات جو اس کے ساتھ معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ مفاہمت نہیں کی۔ یہ چانس تو تھا نا کہ جی آپ بیعت کر لیں، یہ تو آخر دم تک تھا، یہ تو کربلا کے میدان میں بھی تھا، یہ تو 9 محرم کو بھی یہ تھا کہ جی آپ، انہوں نے 3 شرطیں کی تھی کہ جی میں واپس چلا جاتا ہوں مدینہ منورہ، میں سرحدوں پہ جا کے جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، مجھے چلو یزید کے پاس ہی لے جاؤ تاکہ میں اسے بتاؤں کہ اس کی حکومت جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ ساری چیزوں کے بعد انہوں نے نہیں مانا، تو آخری تو انہوں نے یہی کہا نا کہ آپ کر لیں، بیعت کر لیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پھر میں نہیں کر سکتا۔ تو دوسری بات جو ان کے کردار سے یہ پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جہاں دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، تو یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ تو امام علی مقام نے یہ بات بھی بتا دی، آخر تک لڑتے رہے، یعنی یہ بات ہے کہ یہ تنہا رہ گئے لیکن تنہا بھی لڑ رہے ہیں۔ ایک فرد اس جرت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، بچے شہید ہو گئے۔ میں تو وہ پڑھتا ہوں وہ قرآن کی آیت وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ تو یہ ساری آزمائشیں آئی ہیں، خوف سے بھی آزمائے گئے، بھوک سے بھی آزمائے گئے، پیاس سے بھی آزمائے گئے، مالوں اور جانوں کے نقصان سے بھی آزمائے گئے۔ اور پھلوں کا نقصان بھی یہ تھا کہ یہ جو شجر نبوت تھا، اس کے کچے اور پکے پھل ہے، علی اکبر اور علی اصغر ہے، وہ بھی وہاں میدان کے اندر قربان ہو گئے تھے۔ تو امام علی مقام نے جو ایک کردار دیا ہے وہ قیامت تک نوجوانوں کے لیے اور اسلام کا نام لینے والوں، اسلامی تحریکوں کے لیے ایک روشن ترین باب ہے، اور یہ روشن ترین باب ہمیشہ دکھاتا رہے گا کہ ظلم کی آندھی کتنی ہو، یہ رات کتنی طویل ہو جائے، آخر اس رات کا انجام صبح پہ ہونا ہے، اور ہمیں ہے فخر کہ ہم ہیں چراغ آخر شب، ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے، تو اجالا ہوتا ہے۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ ناظرین، اس وقت ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین، 10 محرم کے حوالے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ، گفتگو کا سلسلہ ان سے متعلق جاری ہے، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب اور انجینئر حافظ سید اشرف علی صاحب۔ اس دوران ہمیں انس اسلم قادری صاحب نے جوائن کیا ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ منقبت پیش کریں۔ عصمت نبی کے دین کی بچائی حسین نے، عصمت نبی کے دین کی بچائی حسین نے،
سر دے کے حق کی بات بتائی حسین نے، کنبا شہید ہو گیا نظروں کے سامنے، کنبا شہید ہو گیا نظروں کے سامنے، گردن مگر نہ پھر بھی جھکائی حسین نے، عصمت نبی کے دین کی بچائی حسین نے، سر کو کٹا دیا مگر جھکنے نہیں دیا، سر کو کٹا دیا مگر جھکنے نہیں دیا، کتنی عظیم راہ سجائی حسین نے، عصمت نبی کے دین کی بچائی حسین نے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سید صاحب، یہ پورا عشرہ محرم الحرام کا گزرا اور اس میں ہم نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد بھی کیا، ان کی قربانی کا بھی تذکرہ کیا، تو رہنمائی کیجئے گا کہ کیا اتنا ہی کافی ہے ان کو یاد کر لینا اور ان کا تذکرہ کر لینا اور ان کی یاد میں رو لینا، یا اس پورے فلسفے کو سمجھ کر اپنی زندگی کے اوپر بھی امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ پہلی بات تو بنیادی بات ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے محترم ڈاکٹر صاحب نے پیش کر دی ہے کہ اصل جو مقصد تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ کے دین کو قائم کرنا، وہ آپ نے پوری امت میں قائم کیا، غلبہ دین حق کیا اور پورے جزیرہ عرب میں دین غالب۔ اب آپ دیکھیں وہ پورا دین قائم تھا، اس میں ایک چھوٹا سا پہلو سیاسی شعبے کے اندر ایک خرابی پیدا ہونے جا رہی تھی، جس کے خلاف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور یہ اتنی بڑی قربانی دے دی۔ آج امت کو چاہیے، یعنی اس وقت تو پھر بلکہ واضح تھا، موقف ان کا بڑا واضح تھا کہ غلط بیعت نہیں کرنی میں نے، لیکن آج کا زمانہ جو ہے اس میں وضاحت کے ساتھ بہت بات واضح جو نظر آ رہی ہے اس کو امت کو سمجھنا چاہیے اور آج کے نوجوان کو یہ جتنا زیادہ اس کو سمجھیں گے اتنا انشاءاللہ ہم اپنے مقصد کی طرف بڑھیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے زندگی کا مقصد بنایا کہ ہم نے اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے۔ دوسری بات جو بالکل کھل کر سامنے آ گئی ہے، جب ہم بات چل رہی تھی کہ رشیا نے جب حملہ کیا افغانستان پر تو حزب اللہ کون تھا اور حزب الشیطان کون تھا؟ کتنی واضح بات ہے۔ اس کے بعد امریکہ نے کیا تو حزب اللہ کون تھا، حزب الشیطان کون تھا؟ یہ بھی بالکل واضح، اس میں کوئی اختلاف۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ امریکہ جو تھا یا نیٹو افواج یا یہ حزب اللہ نہیں ہے، حزب الشیطان بڑے واضح، بلکہ ان کے اصل علمبردار وہی ہیں ابھی بھی۔ تو جس طرح ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ یہ معرکہ حق و باطل قیامت تک جاری رہنا ہے، مسلمان نوجوان کا اور مسلمان امت کا امتحان یہ ہے کہ جب یہ معرکہ حق و باطل میں کیا وہ حزب اللہ میں رہتے ہیں؟ یعنی جو ہم دعا اللہ تعالیٰ سے روزانہ کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ان لوگوں کے ساتھ رکھ، صراط الذین انعمت، حزب اللہ کے ساتھ رکھ۔ پہلی بات یہ ایک جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ مقصد زندگی اپنا لیں، دوسری بات اس پہ بڑی واضح طور پر اپنا لائحہ عمل زندگی کا بنائے کہ ہم نے سپورٹ، ہم نے ساتھ ہمیشہ حزب اللہ کا دینا ہے۔ ہم حزب اللہ میں ہیں اور ہمیں اس پر فخر ہے، ٹھیک ہے، ہماری تاریخ جو ہے وہ بڑی روشن ہے، ان میں سب سے اوپر آپ دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا کردار، اور اس کے بعد بھری ہوئی تاریخ ہماری، جس ایک کردار کو بھی اٹھائے اور اس سے ہم نے کہا کہ وہ ایک تسلسل سے ساتھ جاری ہے۔ آج بھی امت کے اندر ایسے نوجوان موجود ہیں، ٹھیک ہے، یہ ملا ضعیف دیکھ لیں، ان کو ہم نے دیکھا ہے، آج یہ طالبان کی قیادت میں اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں
اور اسی طرح عملی سیاست کے اندر اس وقت ہمارے سامنے بڑی بڑی شخصیت، خود ڈاکٹر صاحب مرحوم، یہ ڈاکٹر صاحب اور ان کے والد صاحب مرحوم کو تو میں بڑے قریب سے جانتا ہوں، انہوں نے پوری زندگی کھپا دی ہے اسی مقصد کے لیے۔ تو اس طرح کے الحمدللہ آج امت کے اندر بے تحاشا لوگ موجود ہیں جو مقصد، لیکن جو ایک جم غفیر ہے امت کا، امت کی ایک جو بہت بڑی تعداد ہے، وہ حزب الشیطان کے وسوسے میں اور حزب الشیطان کی چالوں میں آئے ہوئے، وہ تفریق نہیں کر پا رہے۔ حالانکہ دین نے سب سے زیادہ وضاحت قرآن کریم نے بھی اسی کی بیان کی ہے کہ حزب اللہ کون لوگ ہیں، حزب الشیطان کون لوگ ہیں، اس میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ اور اس کی واضح نشانی جو قرآن کریم بیان کرتا ہے، حزب اللہ کے ذمے ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کرنا، نافذ کرنا، اس کی جد و جہد کرنے والے لوگ، آپ ان سے جو مرضی اختلاف رکھیں لیکن ان سے الگ مت ہوں۔ حزب الشیطان جتنے مرضی اچھے دعوے لے آئیں، جتنے مرضی اچھے سلوگن لے آئیں، جتنی مرضی اچھے وہ پیکج آپ کے سامنے پیش کریں، آپ ان کو رد کریں۔ یہ آج کے نوجوان کی ایک عملی چیز ہے جس کی ضرورت ہے کہ اس پہ کریں۔ ہر نوجوان اپنی زندگی میں واضح طور نہیں، یہ حزب الشیطان چاہے کتنا خوبصورت ہو، کتنی اچھی جاب دے رہا ہو، کتنے اچھے وہ انسانیت کے نام کا اس کا لبادہ اوڑھ کر آ جائے، آپ کہیں نہیں تم حزب الشیطان، تمہارا مقصد نہیں ہے نا اللہ کے دین کو قائم کرنا، میں تمہارا ساتھ ہرگز نہیں دوں گا۔ یہ واضح بات ہے، اس میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، کوئی مسلمان آپ سے اختلاف نہیں کرے گا۔ اور اس پر اصل میں نوجوانوں کو آپ دیکھیں، اس ملک کے اندر جو ایک تبدیلی کا پرامن اخلاقی ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ووٹ ہے۔ تو کتنے لوگ ووٹ اللہ کے دین کے لیے دیتے ہیں؟ آج عوام کو اور مسلمانوں کو چاہیے کہ نہیں، ووٹ اس بنیاد پہ نہ دیں ہماری گلی بنا دو، گٹر بنا دو، میرے بیٹے کو جاب دے دو، ان کو چھوڑیں۔ یہ ووٹ ایک گواہی ہے، یہ ایک امانت ہے، یہ اللہ کے ہاں اگر تم جھوٹی گواہی دو گے اس معاملے میں تو تم سب سے بڑا جرم کر رہے ہو، اور در حقیقت تم یزیدیت اور اس راستے کو سپورٹ کر رہے ہو۔ تو اگر تم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہو تو برملا کہو میری جاب ہے، مجھے نہیں چاہیے جاب، جس جاب جو میری منزل کو، جو میرے مقصد زندگی کے خلاف ہے، میں ایسی جاب نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر یا تو ہونا ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں آج کے دور سے، بہت سارے نوجوان، بہت سارے لوگ یہ اب ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے بہت یہ بڑا ابھی جو واقعہ ہوا ہے، کابل کی جو فتح ہوئی ہے، یہ مسلمانوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کہ کہاں اتنی بڑی نیٹو کی ایک فوج نے کتنے ملکوں کی فوجیں، امریکہ ہے، ٹیکنالوجی ہے، میڈیا ان کے پاس، ساری معیشت انہوں نے کنٹرول کی ہے، اس پہ اپنا غصب کی ہے، اس پہ اپنا قبضہ جمایا ہوا ہے، کسی کو بولنے نہیں دیتے۔ خود آپ دیکھ لیں، خود اسلامی ملکوں کے اندر طالبان کی خبر کیا پٹی تک نہیں لگتی تھی، ٹھیک ہے، ان کو فنڈ دینے کا کوئی نام لے لے اس کو گرفتار کر دیتے کہ یہ دہشت گرد ہے۔ آج وہ خبریں بھی لگا رہے ہیں، آج وہ سب۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جب حالات پیدا کرتا ہے تو جو لوگ قائم رہتے ہیں اپنے موقف پر، اپنی زندگی کا مقصد، اللہ تعالیٰ انہیں یقیناً کامیاب کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ اب دیکھیں یہ حزب اللہ میں اگر آپ ہیں، یہ کنفرم کریں بس کہ میری زندگی کا مقصد اللہ کا دین قائم کرنا ہے، میں نے اپنی زندگی میں سپورٹ انشاءاللہ، جو پاکستان میں سب سے پہلے ہم پاکستان کو ہی دیکھیں گے، یہاں جو اسلامی نظام کی کوشش کر رہے ہیں میں نے ان کا ساتھ دینا ہے۔ اور اسی طرح پورے عالم اسلام کے اندر دیکھیں، اگر ترکی میں اسلامی نظام کی طرف بڑھ رہا ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ اسی طرح کسی بھی جگہ پر جو اسلامی نظام کو غلبہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو ہم سپورٹ کریں گے، ان کا ہم ساتھ دیں گے، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ اور واقعتاً اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد، مسلمانوں کے آپس میں محبت، آپس میں یہ ساری چیزیں کس طرح ایک جسم کی مانند ہے۔ اذا اشتکا منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ اس حصے کا جسم کا کوئی ایک حصہ بھی بیماری کا شکار ہوتا ہے، پورا جسم رات جگہ سے رات کو جاگ کر اور بخار میں مبتلا ہو کر اس کا ساتھ دیتا ہے۔ تو یقیناً آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کون لوگ ہیں جن کا رویہ یہ ہے، جو لوگ امت کے کسی بھی مسئلے پر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، پورا ساتھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو سب سے بڑی بات ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ اگر ہم تعلق مضبوط کریں، اور ماشاءاللہ مطلب آپ تو قرآن کریم کی
ترجمہ پڑھاتے ہیں. یہ پنجاب یونیورسٹی نے ڈاکٹر صاحب بہت اچھا اقدام کیا ہے کہ انہوں نے ہر سیمسٹر میں لازمی کر دیا ہے کہ قرآن کریم ترجمے سے نوجوان. آپ قرآن کریم اگر ایک نوجوان آج پڑھتا ہے نا, اصل ضرورت اسی کو, تو اس کے سامنے یہی بنیادی حقیقت واضح کھل کے آئے گی کہ نہیں, میں نے حزب اللہ میں رہنا ہے, حزب الشیطان کا کبھی کسی پہلو سے بھی ساتھ نہیں دینا. قرآن کریم میں سب سے زیادہ مضمون جو ہے جو ذکر کیا گیا, یعنی وہ جو مومنین کی صفات بیان ہوتی ہیں, کفار کا بیان ہوتا ہے, منافقین کا بیان ہوتا ہے, وہ کئی ہے, اسی کی وضاحت ہے کہ حزب اللہ کون ہے اور حزب الشیطان کون ہے. یہ اگر ہم حزب اللہ اور حزب الشیطان کو آج کل نوجوان اپنے ذہن, اور یہ بنیادی عقیدے کے, یعنی جو عقیدے کی کتابیں نا ان میں آپ دیکھیں عقیدۃ الولا, یہ بنیادی عقیدہ سمجھاتا ہے کہ ولا کہ آپ کے دوست اور آپ کی دوستی, آپ کی ہمدردیاں, آپ کی ولایت کس کے ساتھ ہے. اگر حزب اللہ کے ساتھ ہے تو پھر یہ آج کے نوجوان کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ناظرین بھی اس پروگرام کے توسط سے یہ آج عہد کریں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صراط مستقیم اس راستے پہ چلنا ہے, اللہ تعالیٰ دیکھیں ہر انسان سے اس کی استطاعت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, لیکن شہادت اسی کو ملے گی جتنے اخلاص سے, یہ شہادت بہت بڑا درجہ ہے, ٹھیک ہے, عام ہر ایک کو نہیں مل جاتا, یہ اسی کو ملے گی جو بنیادی طور پہ ایک تو ہے زندگی کا مقصد بنائے کہ اللہ کے دین کو قائم کرنا, دوسرا حزب اللہ میں رہے, پھر اللہ تعالیٰ اس کو موقع دیں گے. پھر جو موقع ایسے ایسے ملتے ہیں کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے, میں بھی عزم کرتا ہوں اور اپنے ناظرین سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ یہ وعدہ ابھی کر لے اللہ تعالیٰ سے. صحیح, ابھی اس میں کیا مشکل کیا ہے, عزم کرنے میں, ارادہ کرنے میں, اس میں اختلاف بھی نہیں ہے. یہ اگر عزم کر لے تو سمجھے آپ نے عملی کام شروع کر دیا, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. بہت شکریہ حافظ صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا, ابھی جو ہے نا وہ بیعت کا بھی تذکرہ ہوا اور ہمارے ہاں ووٹ کا بھی تذکرہ, تو ہمارے ہاں جو ہے نا وہ اس کو پورے کے پورے تصور کو نہیں لیا جاتا. ہم ظالم کا ساتھ بھی دیتے ہیں, ہم جو ہے نا وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی لیتے ہیں, گویا یہ کہ دل ہمارے جو ہے نا وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دھڑکتے ہیں, اور ہمارے جب پریکٹیکل اس میں آتے ہیں تلواریں جو ہے نا وہ یزید کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں. تو رہنمائی فرمائیے گا. یہی بات کہی تھی نا جی فرزدق نام کے شاعر نے, جب امام علی مقام مکہ سے جا رہے تھے کوفہ کی طرف, تو وہ راستے میں ملا, اور اس وقت تک مسلم بن عقیل کی شہادت ہو چکی تھی, اور وہ خود ایک بڑا المناک باب ہے. بیعت کے لیے جن لوگوں نے بلایا تھا جی, آپ نے اپنے نمائندے کے طور پر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا. تو پہلے حالات تو بڑے اچھے ہو گئے, وہ گئے تو وہاں تو لگ رہا تھا جیسے پورا کوفہ بیعت کے لیے تیار ہے. 30,000 آدمی جو ہیں وہ اس میں آتا ہے روایات میں اتنا, اور نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس وقت گورنر تھے, تو ان کی وجہ سے بھی وہ سختی اس طرح نہیں تھی. لیکن جب عبید اللہ بن زیاد آ گیا اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ اب ہانی بن عروہ کو بھی بلا کے تو ان کو بھی شہید کیا جا رہا ہے, تو انہوں نے سمجھا کہ اگر ہم نے خروج کرنا ہے تو ابھی کریں. چنانچہ وہ جو لے کے نکلے تھے وہ 18,000 آدمی تھے, اور انجام کیا تھا, یہ صرف ایک دن کی کاروائی ہے کوفہ کے گورنر محل کے سامنے. وہاں جب نماز عشاء اور پڑھنے کے بعد مڑ کے انہوں نے دیکھا تو 10 آدمی تھے, اور وہ 18,000 میں سے, اور پھر وہ تنہا رہ گئے, وہ 10 بھی نہیں تھے, اور کوفہ کی گلیوں کے اندر وہ تنہا پھر رہے تھے. یہ المیہ تھا. تو فرزدق سے جب انہوں نے پوچھا کہ کوفہ والوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو, تو اس نے یہ تاریخی جملہ کہا تھا کہ ان کو اس حال میں چھوڑ کے آیا ہوں کہ ان کے دل حسین کے ساتھ ہیں, ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں. یہ تاریخ کا المیہ ہے. لوگ چاہتے ہیں, یہاں ہمارے ملک کے اندر آپ دیکھیں سروے کروائے گئے, اور یہ سروے ہم نے نہیں, یہ باہر کی طاقتوں نے سروے کروائے. معلوم ہوا کہ 90% لوگ اسلامی نظام چاہتے ہیں, 90%. وہ جب انتخاب ہوتا ہے تو اس کی ریفلیکشن تو نہیں ہوتی, وہاں تو ووٹ لے رہے ہیں, جاگیردار لے رہے ہیں, وڈیرے لے رہے ہیں, لٹیرے لے رہے ہیں, بار بار آنے والے لے رہے ہیں, کرپشن کرنے والے لے رہے ہیں, ہیروئن کاروبار کرنے والے لے رہے ہیں, غریبوں کی بیٹیاں اٹھانے والے تو گویا کہ یہ بات جو ہے یہ واضح ہو گئی
کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ جو ایک پنجابی شاعر نے کہا نا کہ ووٹ نہیں ہو سجنا اے بیعت ہی حسین دی تے دیوی نا یزید نو ہدایت ہی حسین دی تے سر بھاویں جاوے اے روایت حسین دی. تو وہ مطلب یہ ہے نا کہ ظالم کا ساتھ دینا، دور موجودہ دور کے عصر حاضر کے یزیدوں کی طرفداری کرنا. تو یہ بات جو تھی اس میں آج لوگوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ووٹ ہے یہ وہی عمل ہے، یہ بیعت اور ووٹ یہ ایک ہی عمل ہے. یہ بیعت جو تھی وہ بھی ووٹ تھا، امام علی مقام نے نہیں دیا کہ ٹھیک ہے میں یہ غلط کام نہیں کر سکتا، سر چلا گیا، کنبا شہید ہو گیا، علی اکبر، علی اصغر، اون، محمد، آپ نام لیتے چلے جائیں. اچھا اب یہ سارے ہو گئے تو معاملہ تو صرف ووٹ کا ہی تھا نا کہ تائید کریں. آخر کے اندر بھی پیشکش ہوئی تھی کہ آپ آ جائیں بیعت کر لیں، یہ بیعت ووٹ ہی ہے، لیکن انہوں نے نہیں دیا. تو آج کے دور میں ہم اتنی آسانی سے کر دیتے ہیں، حالانکہ جب آدمی ووٹ دے رہا ہوتا ہے تو اسے اللہ کے علاوہ کوئی اور دیکھ نہیں رہا. وہ جو جاگیردار جس سے وہ ڈرتا ہے، وہ جو برادری جس کا وہ خیال کرتا ہے، وہ جو مفادات جس کو، وہاں تو کوئی نہیں ہے، وہاں تو اللہ کی ذات ہے. میں بلکہ ایک اور بات کہتا ہوں، یہ جو قرآن پاک میں ہے نا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ خشکی اور تری میں جو فساد پھیل گیا ہے یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. آج ہم دیکھیں تو ہمارے ملک میں اخلاقی قدریں تباہ ہو گئیں، مہنگائی، بے روزگاری، بد اخلاقیاں، آپ دین سے دوری، سیکولرزم، لبرلزم، آپ کوئی بھی نام لیں تو کہا گیا کہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے. یہ ہاتھوں کی کمائی کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اپنے ہی ہاتھ سے لوگ مہر لگاتے ہیں. یہ اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جو آپ کے سامنے آ جاتی ہے. پھر آپ کہتے ہیں جی قرضے بڑے چڑھ گئے، پھر آپ کہتے ہیں مہنگائیاں بڑھ گئی، پھر آپ کہتے ہیں جی قادیانی جو ہے ان کو بڑی مراحت مل رہی ہیں، پھر آپ کہتے ہیں یہودی. تو یہ ساری چیزوں کا جو ایک موقع ہوتا ہے وہ یہ کہ جب آپ نے صحیح اور غلط کے اندر انتخاب کرنا ہے تو وہاں آپ غلط کا ساتھ دیکھ کر پھر صحیح کی توقع کیسے رکھتے ہیں؟ آپ ووٹ جو ہیں وہ یزیدی لشکر کو دے رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہاں حسین کا نظام آ جائے. تو حسین کا نظام تو آئے گا اس سے حسینیت کا نام لینے والوں کو اور اسلامی نظام کے کا ساتھ دینے والوں کو. تو یہ باقی ایک تاریخ کا المیہ ہے، اور اس المیہ پہ ایک بڑی مطلب وہ جو آغا شورش کاشمیری صاحب کے اشعار ہیں جی کیا کمال، وہ باقی یعنی نا انہوں نے سوچتا ہوں کہ اسی قوم کے وارث ہم ہیں جس نے اولاد پیغمبر کا تماشا دیکھا، جس نے سادات کے خیموں کی تنابیں توڑی، جس نے لخت دل حیدر کو تڑپتا دیکھا اور ام کلثوم کے چہرے پہ تماچے مارے اور شام میں زینب صغرا کا تماشا دیکھا. اور اے میری قوم تیرے حسن کمالات کی خیر، تو نے جو کچھ بھی دکھایا وہی نقشہ دیکھا. تو ہو تو یہی رہا ہے نا کہ ہم یعنی ہر موقع کے اوپر غلط چیز کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں، صحیح کا ساتھ نہیں دیتے. سودی کاروبار چل رہا ہے، سود کا کام حکومتیں بھی کر رہی ہیں، عوام بھی کر رہے ہیں، تاجر بھی کر رہے ہیں. اور سود وہ ہے جس کے بارے میں اللہ اور رسول نے کہا کہ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور یہ کریڈٹ بھی ماشاءاللہ آپ کو جاتا ہے کہ آپ ابھی تک اس معاملے میں سپریم کورٹ میں ڈٹے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر. اور اس میں تو یہ سود کے بارے میں تو اعلان جنگ ہے نا کہ اللہ اور رسول کی طرف سے پھر اعلان جنگ ہے تمہارے خلاف. اب وہ اعلان جنگ کے باوجود لوگ لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، بینک کھلے ہیں، کاروبار ہو رہے ہیں. تو گویا کہ جو ایک اسلامی شناخت ہونی چاہیے وہ اسلامی شناخت نہیں ہے. یہ ہمارا وہ المیہ ہے جیسے سید صاحب نے بھی کہا. یہ واقعی ہمیں اس پہ کہ ہم اللہ کی پارٹی میں ہیں یا شیطان کی پارٹی میں ہیں. قیامت کے دن تو یہ ساری چیزیں بلکہ موت کی آخری ہچکی کے ساتھ سب چیزیں یہاں رہ جانی ہے نا. یہ جھنڈے، یہ پارٹیاں، یہ ووٹ، یہ ڈبے، یہ جھنڈے گاڑیوں پہ، یہ سب کچھ تو یہی رہ جاتا ہے نا. اس کے بعد تو نامہ اعمال کے اندر اعمال ہیں تو انہوں نے ہی جانا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آخر میں انس اسلم قادری صاحب سے سلام سنیں گے. اے زمین کربلا تیرے نصیب
सलाम ए ज़मीने करबला हो गए शबीर दिल खातिर जो करबल विच शहीद हो गए शबीर दिल खातिर जो करबल विच शहीद मुस्तफा दी आल दे ओना हबीबा नू सलाम ए ज़मीने करबला करबला दी खाक ते दुलिया जिन्ना दा लहू करबला दी खाक ते दुलिया जिन्ना दा लहू दस्त बस्ता सफरीदा ओना शहीदा नू सलाम ए ज़मीने करबला सलाम करे ऐसे आस्ताने को हुसैन पाल के जिसने दिया ज़माने को ए ज़मीने करबला तेरे नसीबा नू सलाम तेरे ते सुते होए सबना शहीदा नू सलाम। माशाअल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त अनस असलम कादरी साहब। नाज़रीन, हमने मुहर्रमुल हराम के हवाले से गुफ्तगू की और दरअसल हमने फ़लसफ़ा शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को समझने की कोशिश की और मोहतरम डॉक्टर फ़रीद पराचा साहब, सैयद अशरफ अली साहब ने हमें जो पैगाम दिया, दरअसल उसको समझने की ज़रूरत है। इस्लाम करबला के बाद ही ज़िंदा होता है, लेकिन करबला के पैगाम को समझना ये भी बहुत ज़रूरी है और हमारी कोशिश ये रहती है कि हम आप तक इस्लाम का, दीन का हकीकी चेहरा, हकीकी पैगाम पहुँचाएँ। हमारे अगले प्रोग्रामात को भी देखते रहिए। मैं अपने मेहमानों मोहतरम डॉक्टर फ़रीद पराचा साहब का, मोहतरम सैयद अशरफ अली साहब का, अनस असलम साहब का शुक्रगुजार हूँ कि वो तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, अपने मेज़बान मोहम्मद इमरान मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।